बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। वंस अगेन स्टूडियो से बाहर, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मुल्क से बाहर हूँ। वैसे तो छुट्टियों पर हूँ, लेकिन क्या करें, ऐसे प्रोफेशन में है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हालात भी ऐसे रहते हैं कि छुट्टी करने का मौका नहीं मिलता। कुछ ना कुछ रोजाना ऐसा होता है कि आपसे लगातार बंधे रहने का, आपसे लगातार सिलसिला बातचीत करने का जोड़ना ही पड़ता है। भाई क्या करें, हम तो आप लोगों को, अपनी आवाम को, अपने व्यूअर्स को तो नहीं छोड़ सकते। अब मसला ये है कि आज जिस वजह से मैं मजबूर हो गई इस शो करने के लिए दोबारा, वो ये थी कि इमरान खान साहब के साथ वही हो रहा है जो वो माजी में अपने ऑपोजिशन, अपने हरीफ, अपने हरीफों के साथ किया करते थे। वो कारमा कहते हैं ना, कारमा होता है एक, वो घूम फिर के आ जाता है। जो आप बोगे वही आप काटोगे। मसलन क्या कि इमरान खान साहब ये कहते रहे हैं कि उनकी जो ऑपोजिशन है, उनके जो हरीफ हैं, वो है चोर, डाकू, भारतीय एजेंट हैं, मोदी का जो यार है गद्दार है। बेशक चाहे नारा उन्होंने क्रिएट ना किया हो, लेकिन इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया कि उनकी हर ऑपोजिशन जमात उनकी नजर में किसी ना किसी मुल्क की एजेंट थी, चाहे भारतीय एजेंट हो, चाहे अमरीकी एजेंट हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहां तक वो आगे चले गए तनकीद करने में कि उन्होंने कहा कि जी जो शरीफों की शुगर मिल्स है वहां पर भी भारतीय नेशनल काम करते हैं, यानी भारत से लोग आते हैं और वो उस शुगर मिल में काम करते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी इमरान खान साहब की 21 साल जद्दोजहद और स्ट्रगल के बाबल के 21 साल से भी ज्यादा हो गई, कितनी होगी, 21 साल और प्लस आप उसमें 3.5-4 साल आप जो है जोड़ लीजिए इस हुकूमत में आए हुए, तो 25-26 साल की इस स्ट्रगल के अंदर आज तक इमरान खान ये नहीं बता सके कि वो भारतीय जो शहरी हैं वो कौन है जो कि शरीफों की शुगर मिल में काम करते थे। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, एक और एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने करप्शन के हवाले से तो इनकी बहुत सी बातें सुनी होंगी। इमरान खान साहब हमेशा कहते थे नैब के हवाले से कि जो भी नैब में मामलात और केसेस चल रहे हैं नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, वो तो इमरान खान साहब ने बनाए ही नहीं है, उसमें तो पीटीआई का कोई किरदार ही नहीं है। वो तो केसेस नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए हुए हैं। लेकिन इसी को शायद तकदीर कहते हैं, इसी को शायद बड़ा बोल कहते हैं कि आज इमरान खान साहब के खिलाफ वो हो रहा है जो कोई बाहर वाला नहीं कर रहा, उनके अंदर से बानी रुकन अकबर एस बाबर साहब जो है एक पिटिशन लेकर के जाते हैं और वो ये कहते हैं कि उनको प्रॉब्लम है, उनको शक है, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग के हवाले से जांच पड़ताल की जाए। और ज्यादा देर नहीं, बस 8 साल, मामूली से थोड़े से 8 साल लगे इस पूरे केस को डिग आउट करने में और इसका फैसला आने में। फैसला कोर्ट ने नहीं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है। इलेक्शन कमीशन ने यह बिल्कुल कहा है कि गैर मुल्की फंडिंग हुई है, बिल्कुल इसके सबूत मिले हैं, प्रोहिबिटेड यानी ममनुआ फंडिंग हुई है, ऐसी फंडिंग हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए। एक चीज जो मैं शो के शुरू में ही क्लियर करना चाहती हूं, क्योंकि मुझे समझने में या आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, कि ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे दे सकते हैं, लेकिन वो शख्स जो कि पाकिस्तानी नहीं है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी भी नहीं है, वो कैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे सकता है और क्यों देगा? और अगर फिर भी वो पैसे दे रहा है तो सवाल तो उठेंगे कि आखिर मकसद क्या है। खैर जी, मुखालफिन को एजेंट कहना, मुखालफिन को चोर कहना, मुखालफिन को झूठा कहना, ये इमरान खान साहब की रिवायत थी। लेकिन आज मैं इसलिए ये कह रही हूं क्योंकि वाहिद सियासतदान जो कि अदालतों से सर्टिफाइड सादिक और अमीन है, वो आज झूठे भी डिक्लेयर हुए, बददयानत भी डिक्लेयर हुए, बदनीयत भी डिक्लेयर हुए। क्योंकि भाई जिस इंसान का बयान हल्फी गलत निकलेगा, झूठा निकलेगा, उसको आप क्या कहेंगे। खैर, मैं सोलो शो बड़ा अच्छा कर लूंगी, लेकिन मुझे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पैनल्स बहुत अच्छे हैं। मेरे पास पैनलिस्ट में आज मौजूद हैं जी सेनेटर बहरमन तंगी साहब, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ बने हुए हैं जी अली गौहर बलोच साहब, सिटिंग एमएनए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अमजद नियाजी साहब की मेरे साथ कमिटमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अमजद नियाजी साहब, आपको आवाज आ रही है? आपके सामने सवाल रखूं नियाजी साहब? जी बेनिश रखो।
نیازی صاحب کیا کہوں آپ سے، تعلق تو بڑا اچھا ہے، آپ بڑے زبردست انسان ہیں، نیازی صاحب ہوتے ہی بڑے زبردست ہے، لیکن اصل میں نا پاکستان کی سیاست میں اور خاص طور پہ جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کی، ایسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں جب آپ دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہو نا، تو پھر یہ نہیں چلے گا کہ میری پارٹی، میری مرضی اور میری فنڈنگ اور میں اپنے حساب سے جواب دوں گا، ایسے نہیں چلے گا۔ بیان حلفی جھوٹا نکلا، جو ہے نامعلوم اکاؤنٹس نکلے، خاص طور پہ 2 اکاؤنٹس حبیب بینک لمیٹڈ کے عمران خان صاحب کے، جس کے وہ سگنیٹری ہیں، مطلب اتنا کھلا جھوٹ، اور آپ کو اس کو فائٹ بیک کرنا ہے گالی سے نہیں، دلیل سے، تو کیا دلائل دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بیجے سے وہ اپنی زبان میں کہتا ہے کہ صدقے تھیما، تم نے تو ہمیں وہ ایسا بنا دیا کہ ہم کوئی فارن ایجنٹ بیٹھے ہیں، اور اللہ معاف کرے کوئی انڈینز، کوئی امریکنز، کوئی پتہ نہیں کیا ہمیں کوئی دے دیا ہے، فنڈز دے دیا، اور ہم نے ملکی سالمیت کو دو پہ لگا دیا۔ پہلے ہمیں کہا گیا کہ جی فارن فنڈنگ ہے، اب کہا گیا ہے کہ جی نہیں جی فارن فنڈنگ تو نہیں ہے، ممنوع ہے۔ اس کی تفصیلات بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی تھی، اور مزید اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ کورٹ کے سامنے بھی رکھیں گے۔ جو کہتے ہیں نا، آج ویسے اسد عمر بھائی نے ایک بڑا اچھا فکر ہے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، جو پچھلے کئی عرصے سے جو ہے ہمارے خلاف ایک میڈیا کی مہم جاری تھی، پتہ نہیں ہمیں کیا سے کیا بنا دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا ایک ایک اکاؤنٹ، ایک ایک چیز جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سوال کریں گے کہ ہم نے تو اپنا سب کچھ دے دیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ، جن کے متعلق سپریم کورٹ بھی اور ہائی کورٹ بھی یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ آپ نے ایک ہی ساتھ جو ہے وہ ان کا فیصلہ اور رپورٹ شائع کرنی تھی۔ اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ اب ان کے جو پیسے ہیں، اکاؤنٹس ہیں، جن کو وہ آج تک یہ بھی نہیں بتا سکے، ہم تو بتائیں، ہم نے تو سامنے ساری چیز رکھیں کہ ہمیں کس سورس سے پیسے آئے ہیں، یہ تو یہ بھی نہیں بتا سکے آج تک کہ ہمارے یہ پیسے کہاں سے آئے اور کن لوگوں نے ان کو فنڈنگ کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو فنڈ ریزنگ پہ یقین رکھتی ہے، اور ڈے ون سے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری رجسٹرڈ وہاں پہ چونکہ ایون یورپ ہو، امریکہ ہو، پاکستان ہو، ہمارے تو باقاعدہ ایک میکنزم ہے جس کے نیچے آڈٹ بھی ہوتا ہے، اور آڈٹ کے باقاعدہ انٹرنیشنل فرمز جو ہے اس کی آڈٹ کرتی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور اسی پہ آج حیرت بھی ہوئی کہ جی وہ جو سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے کمپنی اور اس کو انڈورس کر کے بھیج دیتا ہے چیئرمین، تو اس کو بھی اتنا ڈنڈورا پیٹا گیا کہ خدا نہ خواستہ ہمیں وہ لوگ بھی یاد ہیں جنہوں نے 50 روپے کے سٹیمپ پیپر دیا اپنا عدالت میں کہ جی میاں صاحب واپس آ جائیں گے، دوائی لینے کے بعد وہ واپس بھی نہیں آئے، اور ہمارے وہ سرٹیفکیٹ کو ایسے بنا رہے ہیں وہ کہ جیسے خدا نہ خواستہ جی ہم نے بہت بڑا جرم کر دیا، اور ہمیں آرٹیکل 63 بھی سنایا جا رہا ہے۔ تو افسوسناک بات ہے کہ الیکشن کمیشن آج یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ باعث تھے، اور پچھلے آپ کئی عرصے سے دیکھیں تقریباً تمام ہی فیصلے جو ہے وہ باعث ہو کے کر رہے ہیں، تو اس نے آج اپنی کریڈیبلٹی مزید کھو دی ہے۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ بنے رہیے، دیکھ لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ علی گور بلوچ صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں نکلا کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اس کے اوپر آپ رسپونڈ کریں، لیکن میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آج باری باری پوری کابینہ، کیا پوری نون لیگ کے جتنے بھی سینئر ممبرز ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی، وہ باری باری آ رہے تھے اور پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کی اسٹریٹجی ہے، صحیح ہوگی آپ کی نظر میں، لیکن آپ لوگوں نے، رانا ثناءاللہ صاحب بتا رہے تھے، آپ لوگ کو سن رہی تھی میں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی 2-3 ایسے آپشنز ہیں، آپ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو نااہل کروانا چاہتے ہیں کورٹ کے ذریعے آگے معاملے کو لے کے جاتے ہوئے، یا پھر آپ پوری کی پوری پارٹی کو ہی بین کرانا چاہتے ہیں؟ اصل پلان کیا ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، امجد نیازی جس طرح سے آپ نے کہا ہمارا کولیگ ہے اور بھائی ہے، باصیت انسان، انتہائی شریف ہے، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج امجد نیازی کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ ایک ڈاکو اور چور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے،
اب اگر میں وہ ڈیٹیل پڑھنا شروع کر دوں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. وہ تو پورے میڈیا پر بھی آ چکے اور کافی دنوں سے آ رہی ہے کہ کتنے خفیہ اکاؤنٹس تھے, کہاں کہاں سے فنڈز آئے, کس کس ملک کے فنڈ تھے. دیکھیں بینش, یہ تو ابھی سرٹیفائیڈ ڈاکو ڈکلیئر ہوا ہے. ابھی ڈاکو کو اس ڈاکو کی, اس ڈاکہ ڈالنے کی, اس چوری کرنے کی, اس غداری ملک کے ساتھ کرنے کی ابھی اس کی سزا باقی ہے. اور وہ ظاہر ہے ایک ڈاکو کے گروپ کو کیسے صادق اور امین تو نہیں ڈکلیئر کیا جا سکتا نا, وہ تو پارٹی یقینی طور پر بین ہوگی. الیکشن کمیشن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ فنڈ جو ہیں یہ را نے بھیجے ہیں, یہ فنڈ فلاں یہودی لابی سے آئے ہیں. آج وہ حکیم سعید صاحب کی ویڈیوز, آج ڈاکٹر اسرار صاحب کے کئی سال سے پہلے کی ہوئی باتیں, آج وہ تمام باتیں سچ ثابت ہوئیں. اور کچھ دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو کہا تھا کہ یہ ایک ہمارا کسی پولیٹیکل آدمی سے نہیں بلکہ ایک فتنے کے ساتھ مقابلہ ہے جس کا کہ ایک جتھا ہے اور وہ جتھوں کے ذریعے ملک کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے, ملک کے اوپر, اداروں کے اوپر, اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر, اور ملک اور آئین کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ تسلیم ہی نہیں کرتا. میں وہ الفاظ کہنا مناسب نہیں ہے جو اچھی بات ہے, نہیں ہوں گے مناسب. علی بھائی مجھے یہ بتا دیں, دیکھیں مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جب جتھا آپ کے بقول اگر اٹیک کرتا ہے, کوئی مزاحمت کرتا ہے, کوئی احتجاج کرتا ہے الیکشن کمیشن, الیکشن کمشنر کے اگینسٹ, آپ حکومت میں ہیں, کیا کریں گے؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے, ظاہر ہے کہ وہ تو ہم نے پہلے بھی نپٹا تھا جس طرح سے کہ یہ حملہ آور اسلام آباد کے اوپر ہوئے تھے. چلو وہ ضمناً باتیں ہیں, بات کسی اور طرف نکل جائے گی. پھر آپ نے دیکھ لیا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ان کو کس طرح سے اس فتنے کا جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس کو روکا تھا کہ یہ امن, اور پھر بھی اس کے باوجود اسلام آباد میں آگ لگی, پوری قوم نے دیکھا. پھر بھی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے باوجود انہوں نے وائلیشن کی, آگے آئے, ڈی چوک تک آئے. اور پاکستان میں ہمیشہ جب یہ اقتدار پر مسلط رہتے ہیں تو ملک کی معیشت کو کھا جاتے ہیں. آج اصل میں جو مختصراً میں بینش کہنا چاہوں گا, آج وہ چیزوں کے جواب مل گئے کہ اس معیشت کو 2018 میں جس کو کہ نواز شریف کامیابی کی طرف جاتے ہوئے چھوڑ گیا تھا, اس ملک کا 4 سال میں کس طرح سے بیڑا غرق ہوا, وہ آج اس کا جواب بھی آ گیا. کس طرح سے اس کشمیر کا سودا ہوا جو 72 سالوں سے نہیں ہو سکا, آج اس سوال کا جواب بھی الیکشن کمیشن نے دے دیا. اب تو باقی جو ملک کے ادارے ہیں, ہم ان کو, جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, اب یہ ان کا کام ہے کہ وہ چیک کریں کہ یہ فنڈ کس کس یہودی لابی سے آئے جس کے ذریعے ملک میں قادیانیت کو فروغ دیا گیا, کس طرح سے ملک کے الیکشن چرائے گئے, کس طرح سے اس بندے کو, اس فتنے کو پاکستان میں پھیلانے کی امریکی امپورٹڈ سازش جو ہے آج اس کی اصل کلی عوام کے سامنے آئی ہے کہ کون سی امریکی سازش تھی اور کون سی امپورٹڈ سازش تھی جس سے یہ فوراً اسمبل کینڈیڈیٹ, یہ فوراً اسمبل پولیٹیشن پاکستان میں بھیجا گیا. all right. ریلیکس, آپ حکومت میں ہیں, آج آپ کو ایک بہت بڑی چیز مل گئی ہے عمران خان صاحب کے اگینسٹ. تو بات سن لیجئے جو آپ کے ساتھ حکومت میں بھی بیٹھے ہیں اور اس وقت اسٹوڈیو میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. تنگی صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو تنگی صاحب مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کلیئر موقف چاہیے, کیونکہ صبح ٹرانسمیشنز وغیرہ میں بھی میں ادھر ٹی وی پر سن رہی تھی, کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے کھوسا صاحب ہو گئے, حسن مرتضیٰ صاحب ہو گئے, وہ یہ شاید کہہ رہے تھے کہ ہم سیاستدان ہیں, ہم سب کو مل بیٹھنا چاہیے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کو, کیونکہ آپ بھی حکومت میں ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو پارٹی کے اوپر بین لگانے کی طرف آگے پیش رفت یا پیش قدمی کرنی چاہیے, یا صرف عمران خان صاحب کے ساتھ سکور سیٹل کریں گے اس پورے معاملے کو لے کر کے اور صرف ان کو بین کریں گے؟ پیپلز پارٹی کا موقف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش, پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اسلام کارڈ یا کوئی ایسی غداری کا کارڈ کبھی بھی سیاست میں ہم ان کے حق میں نہیں ہیں کہ ہم کسی کو غدار کہیں, اسلام کارڈ یوز کرے, کسی پہ غداری کے لیبل لگائیں اور اس سازش یا ان لیبلز کی وجہ سے ہم چاہے کہ یہ جماعت یا یہ لیڈر ہٹ جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مضبوط جماعتوں پہ یقین کی ہیں,
اس لیے کہ جمہوریت میں جتنی بھی جماعتیں مضبوط ہو وہ پاکستان کی مضبوطی کی ضمانت ہوتی ہیں. لیکن جہاں تک پی ٹھیک ہے. ٹی آئی اور عمران کا تعلق ہے تو وہ میں نے نہ اس پہ غداری کا لیبل لگایا ہے، نہ میں نے اس کو چور ڈاکو کہا ہے، نہ میں نے اس کو مطلب کہ ملک دشمن قرار دیا ہے، یہ اور نہ کسی پارٹی نے یہ کیا ہے، بلکہ پی ٹی آئی کے بانی رکن بابر صاحب نے اس کیس کو آج سے 8 سال پہلے سبمٹ کیا. 8 سال اس نے انڈیویجول کیپیسٹی میں قانونی جنگ کی، اور آج ثابت ہوا الیکشن کمیشن کے فیصلے سے کہ وہ ملک دشمن ہے، وہ پاکستان کا باہر ملکوں کا ایجنٹ ہے، اس نے منی لانڈرنگ کی ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اور وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق سرٹیفائیڈ چور نکلا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمران کو مائنس کرے، پی ٹی آئی کو مائنس کرے، کسی اور کو مائنس کرے، لیکن آج اگر میں کہہ رہا ہوں تو یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے روشنی میں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ باہر دنیا سے پیسے لیتے ہیں تو کیا آپ ان کے ریپرزنٹیٹیو نہیں بن سکیں گے؟ کیا جب آپ باہر دنیا کے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں تو کیا ان لوگوں کے ساتھ آپ کے پاکستان کے خلاف ساز باز نہیں ہو سکتے؟ پاسبل ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت الیکشن کمیشن نے بابر صاحب نے اپنی ایک مورل رسپانسبلٹی پوری کی، جو کہ عمران کو ڈکلیئر کیا سرٹیفائیڈ ڈاکو، چور، جھوٹا، لٹیرا. اب بھی پاکستانی حکومت اور باقی اداروں کی ایک مورل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ پاکستان میں ایسا آدمی سیاست نہ کرے کہ وہ اپنی سیاست کو جھوٹ فریب پہ آگے لے جائیں، وہ پاکستانی عوام کو گمراہ کریں، اور وہ ایک نیریٹیو لے آئیں، کبھی مدینہ ریاست کا، کبھی جھوٹ کا، کبھی چوروں کا، کبھی سازش کا. تو آج پوری دنیا کو ثابت ہوا کہ چور کون ہے، ڈاکو کون ہے، اور جو امپورٹنٹ ہے وہ کون ہے. تو میں فینش یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقع بہت واضح ہے، اور یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایجنٹ ہے، اور یہ ایجنٹ کے طور پر پاکستان میں سیاست کرتے ہیں، اس لیے کہ اس نے باہر دنیا کے ملکوں سے، اداروں سے، لوگوں سے پیسے لیے ہیں. منی لانڈرنگ میں کنسیڈر ہوا ہے. اس نے جو اوتھ سبمٹ کیا وہ جھوٹا نکلا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک پاکستان ہے. پیپلز پارٹی کے موقع بہت لیکن واضح ہیں. ایک چیز ہے، جی ایک چیز ہے سینیٹر صاحب، مجھے ایک بریک کی طرف بھی جانا ہے، لیکن اگر یہ جس طرح سے آپ نے بات کی، اگر یہ بینچ مارک رکھا گیا، اگر یہ پیمانہ رکھا گیا، تو پھر پاکستان میں سیاست کون کرے گا؟ یہ تو بڑا مشکل ہے کہنا کہ بھئی یہ محب وطن ہے، یہ محب وطن نہیں ہے. اور ناٹ ٹو فرگیٹ کہ ابھی یہ معاملہ پورا کا پورا الیکشن کمیشن کی طرف سے پروب ہو کر کے آیا ہے. ابھی کورٹس کی انٹرفیئرنس یا پھر کورٹس کے پاس ابھی یہ معاملہ جانا ہے، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، ابھی پتہ چلے گا کہ وہاں سے کیا ہوگا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تینوں پینلسٹ میرے ساتھ بنے رہیں گے، ڈسکشن کو آگے لے کر چلیں گے. دیکھتے رہیے سیدھی بات وینر سلیم کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات وینر سلیم کے ساتھ. تینوں ڈائنامک اور مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے ممبرز میرے ساتھ موجود ہیں. امجد نیازی صاحب، علی گوہر بلوچ صاحب اینڈ سینیٹر بہرون تنگی صاحب. نیازی صاحب، آپ کو پسند ہو نہ پسند ہو، کیا کہتے ہیں انگریزی میں، فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی، اس پورے معاملے کی جو بال ہے وہ حکومت کی کورٹ میں ہے. وہ حکومت جس کو تو آپ کسی کھاتے میں نہیں لیتے، وہ حکومت جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چور بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، لیکن وہ آپ کو بڑا ٹف ٹائم دے سکتی ہے اس پورے معاملے میں. آپ نے، مجھے نہیں پتا، رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس سنی، مصدق ملک صاحب کی گفتگو سنی، خواجہ آصف کی گفتگو سنی یا نہیں سنی، لیکن یہ آپ کو بہت مشکل وقت دینے والے ہیں. آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے آپ کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ بڑھ کے مارنے والے ہیں نا جی، کتنے دن اور بڑھ کے مار لیں، مارتے رہیں جتنی مرضی ان کا دل کرے. ٹی وی پہ بڑھ کے ہی مارنی ہے نا، وہ کیا کر سکتے ہیں. دوسرا آپ کا یہ کہنا، میں نے پہلے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اپنا ایک بڑا بائسڈ کردار ادا کیا ہے، اور جو آرٹیکل 17 کلاس 3 کی جو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں اس کی تو انہوں نے وائلیشن کی ہے، اور اس کے مطابق وہ یہ کیس وفاقی گورنمنٹ کو وہ بھیج ہی نہیں سکتا تھا، نہ اس کا کوئی کرائٹیریا تھا. آپ کے علم میں ہو کہ جتنے بھی اکاؤنٹس تھے جو بحیثیت سربراہ کے، وہ سارے ڈکلیئر کیے گئے تھے، اور ان کے متعلق جو ہے ای سی پی کو جو ہے وہ بتایا بھی گیا تھا. اس کے باوجود بھی چلو اس نے اپنے کردار ادا کرنا ہے، کرتا رہے، لیکن ہم اپنے کردار پہ مطمئن ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جیسا کہ ہم پہلے دن سے کہتے آ رہے تھے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس نہیں ہے. اب انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کی ممنوعہ شکل وہ بھی دیکھ لیں گے. اور جہاں تک آپ کا یہ کہنا کہ ٹف ٹائم، ویلکم، جی آیا نو، آئیں، کیا کر سکتے ہیں.
ان سے دو ہاتھ ان سے بھی کر لیں گے. یہ پوری دنیا ایک طرف پہلے بھی ہمارے خلاف لڑ رہی ہے ساری جماعتیں, تو یہ کیا کریں گے ہمارے خلاف؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ کا یقین بھی ہونا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں جب وہ ساتھ ہو تو یہ باقی دنیا والے کیا کر سکتے ہیں آپ کا. امجد نیازی صاحب یہ باقی ساری باتیں تو آپ کر رہے ہیں, لیکن ایک چیز میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گی, بلکہ آپ کو یاد کرا دیتی ہوں, پتہ نہیں آپ نے سنا ہے نہیں سنا, عمران خان صاحب خود اپنے منہ سے کہتے رہے ہیں کہ وہ کرکٹ کا جوا تک کھیلتے رہے ہیں اپنے سالے صاحب کا قرضہ اتارنے کے لیے. ایگزیکٹلی ان کے کیا الفاظ تھے آپ خود سنیے, اور اس کے اوپر پلیز آپ نے ایڈریس ضرور کرنا ہے, کیونکہ یہ تو کسی صورت مہذب معاشروں میں قابل قبول. سنوائیے جی نیازی صاحب, لمبی رقمیں کمائی ہیں عمران خان صاحب نے, دیکھیں سچ بول دیا نا انہوں نے. بینیش ایک میری بات سن لینا, کیا پاکستان کا پیسہ چوری کیا ہے؟ کیا پاکستان کے غریب کسان کا پیسہ چوری کیا ہے؟ کیا کسی ہاری کی زمین پہ قبضہ کیا ہے؟ اچھا میری بات سن لینا, قانونی اخلاقی اسلامی جوا کھیلنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سر نہیں, لوگ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں, ہم ان کو غلط ترغیب نہیں کر سکتے. جی بتائیے. سننے دینا, آپ نے اپنا سوال کیا, میں نے مجھے بتائیں, پاکستان کی قوم کا ایک ایک پیسے کے ہم امانت دار ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک ایک پیسے ایک ایک پائی کا ہم نے اپنے 3.5 سال میں, یہ ابھی تک وہ مقصود چپڑاسی, اب تو اللہ تعالیٰ اسے جنت غریق رحمت کرے, اس کا جواب نہیں دے سکے. ابھی آپ اپنا گول گپے والوں کا حساب نہیں دے سکے, ریڈی والوں کا حساب نہیں دے سکے, ان کا پہلے حساب لینا. ہم نے اگر کسی پاکستانی کا پیسہ چرایا ہے تو وہ بتا دینا ہمیں. ہم تو اکاؤنٹیبل ہیں, لیکن جو اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے تھے, جو آج بھی نئے میں کیسز بھگتا رہے ہیں پرائم منسٹر ہوتے ہوئے, اور جن کو آپ نے سی ایم لگایا تھا, وہ ابھی تک نئے میں پیشیاں بھگت رہی ہیں. ایک بات مجھے بتائیں امجد نیازی صاحب, جس کیس میں نواز شریف کو تا عمر نااہل کیا, اس کیس میں جو نواز شریف ہے انہوں نے عوام کا کون سا پیسہ کھایا تھا, بس یہ مجھے بتا دیں. مطلب لانڈرنگ کا, تو وہ کس کا پیسہ تھا مجھے بتائیں. وہ ٹیکس چوری تھی, وہ عوام کے کک بیکس تھے, وہ کچھ اور تھا, کیا تھا؟ اور مجھے بتا دیں. آپ نہیں امجد بھائی, سوری, آپ کو پھر کیس کا نہیں پتا وہ کس پہ نااہل ہوئے. چلے چھوڑے, آپ نہ کریں اس پہ کامنٹ. 10,000 درہم سیلری تھی جو انہوں نے بیٹے سے نہیں لی تھی, اس لیے وہ نااہل ہوئے. آپ کہانی چھوڑے نا, آپ کہیں جی ان کو اپنے بیٹے کی تنخواہ پہ جو نااہل کیا گیا. اصل دیکھو نااہل دی تو بہت سارے کیسے, والیوم 10 آج کھول لیں, والیوم 10 میں آج کیوں نہیں کھول رہی؟ میں اداروں سے کہتا ہوں والیوم 10 کیوں نہیں کھول رہے؟ اوکے علی گوہر بلوچ صاحب, یہ کہانی ہے صرف, یہ لوگ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے, تو آپ بھی کیا اسی سپریم کورٹ میں جائیں گے اس معاملے کو, فارن فنڈنگ والے معاملے کے اوپر مزید کارروائی کرانے کے لیے, جس سپریم کورٹ کا آپ لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کسی سپریم کورٹ کا بائیکاٹ نہیں کیا ہوا, ہم نے اس بینچ کا بائیکاٹ کیا تھا کہ جو بینچ وہ سن رہا تھا کہ اس پر ایک فل کورٹ بینچ بنایا جائے یا لارجر بینچ بنایا جائے, یہ بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے امجد نیازی جو ہے نا, یہ اپنا اس پر بڑا ہی وہ مطلب ہے کہ آج بھائی ہے میرا, میں ترس والے الفاظ بھی نہیں کہہ سکتا, لیکن چلے چھوڑے. بات یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب وہ نواز شریف صاحب کو تو آپ نے سزا جو سنوائی تھی, جو ایک سازش ہوئی تھی ان کے خلاف, اصل میں یہ وہ سازش بے نقاب آج ہو رہی ہے, جس میں کہ ان کو آپ نے مطلب ہے کہ الزام تو بڑے لگائے تھے, لیکن ان کو ایک اقامہ کا وہ جو ایشو بنا, اور اس کے اوپر آپ نے تنخواہ نہ لینے کے اوپر پینیما سے شروع کیا, اور اقامہ کے اوپر ان کو ایک وقت کا ایک پرائم منسٹر جس کو آپ عدم اعتماد سے نہیں اتارا اپنے آئینی طریقے سے, آپ عدم اعتماد کر لیتے. ہم نے عمران نیازی کے خلاف کیا نہیں ہے. آج یہ ثابت ہو گیا کہ امریکہ کا پٹھو کون ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی وہ پیسہ پکڑا گیا ہے نا,
یہ ابھی وہ اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں جو الیکشن کمیشن نے بتائے ہیں، یہ ابھی وہ وسائل پکڑے گئے ہیں، وہ ڈالرز پکڑے گئے ہیں کہ جو کہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف استعمال ہوتے رہے، جو پاکستان میں انتشار پھیلانے کے خلاف استعمال ہوتے رہے، جو پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے رہے۔ ظاہر ہے جب آپ کسی ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اب وہ صرف وہ کوئی بام بلاسٹ کر کے یا صرف وہ تو جنگیں نہیں لڑی جاتی، جنگیں لڑی جاتی ہیں ملکوں کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے۔ جب ہماری بیرونی وہ طاقتیں جو کہ ہمیں پسند نہیں کرتی، جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ نواز شریف نے 6 پر پہنچا دیا، جب انہوں نے دیکھا کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ نواز شریف کو کہتا ہے کہ اتنے اربوں ڈالر لے لو لیکن ایٹمی دھماکے نہ کرو، تو وہ اس کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے اور وہ ایٹمی دھماکے کروا دیتا ہے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ 1973 کا آئین تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں متفقہ رائے سے، اور آج بھی ملک سے یہ وعدے اٹھتی ہیں کہ پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے، پاکستان میں جو لوڈ شیڈنگ تھی وہ ختم ہوگی، پاکستان میں موٹر ویز بن رہے تھے، پاکستان میں سی پیک جیسا تقدیر بدلنے والا پروجیکٹ آ چکا تھا، پھر اس فتنے کو اس فوراً پہلے گاڑیاں ہم سنا کرتے تھے کہ یہ فوراً اسمبل گاڑی ہے، یہ پہلی دفعہ ایک سنا ہے کہ ایک فوراً اسمبل فتنہ بھیجا گیا، ٹھیک ہے، جس کو کہ اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرے، یہ پاکستان کی سیاست کو تباہ کرے، یہ پاکستان کے نوجوانوں کی تربیت جو ہونی تھی، جنہوں نے کل کو پاکستان کا معمار بننا تھا، ان کے ذریعے آپ نے لوگوں کے گریبان ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیے، جنہوں نے اپنی زبان سے جو تھا دین کا درس دینا تھا، آپ نے ان کی زبانوں میں گالیاں اور نفرتیں پھیلا دی، اپنے معاشرے کو تقسیم کروا دیا آپ نے۔ یہ وہ سنجیدہ گفتگو ہے، اور پھر یہ کہتا ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک بھی نہیں رکے، آپ نے اس فتنے کو، آپ نے اس ڈاکو کو نعوذ باللہ صادق اور امین کا خطاب عدالتوں کے ذریعے دلوایا، تو پھر ارے گوڈ بلوچ صاحب یہ ہو گئی نا ساری باتیں، آپ کیا کرنے والے ہیں اب یہ مجھے بتائیں، چلیں اس وقت مجھے بریک لینا ہے۔ دیکھیں کوئی نہیں، ہم نے تو صبر کے ساتھ ان کی مطلب ہے کہ وہ فیصلہ سنا ہے، اب اس کے بعد جو بھی لیگل پروسیجر ہے اڈاپٹ کر کے اس فتنے کا سر مسلنا ضروری ہے۔ یقین کرو بینش، اگر اس فتنے کا سر نہ مسلا گیا تو خدا نخواستہ ہمارا ملک معاشی طور پر اور سیاسی طور پر اور معاشرتی طور پر تباہی سے دوچار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو محفوظ رکھے۔ انٹرپٹڈ سننا ہے سینیٹر صاحب، مجھے بریک لینے کی اجازت دیں تاکہ میں آپ کو 3-4 منٹ انٹرپٹڈ سنوں اور آپ سے پھر ڈیسیجن لیتے ہیں۔ آپ ہی رہنمائی کر دیں علی گوہر بلوچ صاحب کی، وہ تو اس فتنے کا سر مسلنے کی باتیں کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے سیاسی طور پر اس معاملے کو کیسے حل کرنا ہے، کیونکہ اگر میں سیاست کی بات کروں، پیپلز پالیٹکس کی بات کروں، تو اس میں عمران خان صاحب کا جو پاؤں ہے اور جو پلڑا ہے وہ بالکل جو ہے بھاری لگ رہا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آ کے پاکستان پیپلز پارٹی کی بات سنیں گے۔ ویل بی بیک۔ ویلکم بیک جی، آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ۔ سیدھی بات زون میں فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے، سینیٹر بحرمن تنگی، علی گوہر بلوچ اور امجد نیازی صاحب کے ساتھ۔ بحرمن تنگی صاحب، اب ہم آپ کو ان انٹرپٹڈ سننا چاہتے ہیں، مجھے آگے کا منظرنامہ بتائیے کہ آگے آپ لوگ کیا پلان کر رہے ہیں۔ آج کے اس شو کو جب میں ختم کروں تو میں عوام کو، اپنے ویورز کو ہم کیا بتا کے جا رہے ہیں کہ جو حکومت ہے فردر اس چیز کو کس سٹیج پر اور کس فورم پر لے کر جا رہی ہے؟ سر دیکھیے بینش، اس وقت ہمارے سامنے، حکومت کے سامنے ایک بہت بڑے چیلنجز ہیں، وہ فلڈ کے شکل میں جو رات کو ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا، اللہ ان کو بخشے، ان کی درجات اللہ بلند کرے، اسی طرح پورے ملک کو فلڈ نے لپیٹ میں لیا ہے، اکانومی کو عمران نے بالکل تباہ و برباد کے رکھ دیا ہے، اس کی حکومت نے اداروں پہ چارجز لگا کے اداروں میں کام کرنے والوں کو گالیاں دی، تو حکومت کے سامنے بہت بڑے چیلنجز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک عمران چیپٹر ہے تو عمران کو ایک ادارے نے ڈکلیئر کیا سرٹیفائیڈ چور۔ ابھی اس ملک میں ادارے ہیں اور ہم آزاد اداروں پہ یقین رکھنے والی جماعت ہے کہ اگر ادارے اپنے مینڈیٹ میں، اپنے ڈومین میں کام کریں تو میرے خیال میں یہ جو انگلیاں اٹھتی ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت وقت اکانومی پہ توجہ دے، عام جو شہری اس وقت مشکلات سے دوچار ہے
مہنگائی کے اس پہ توجہ دے، اور ساتھ ساتھ جو اس وقت بلوچستان کے بھائی جو میں اپریشیٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر کی وزٹ کو کہ اس نے 2-3 دن وہاں گزارے، لیکن ابھی یہ انف نہیں ہے. ابھی میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں پاکستان کی اس کمیونٹی کو جو اللہ نے اس کو دولت دی ہے، بلوچستان کی اس کمیونٹی کو. میں اپنے ہاؤس میں اس دن بھی میں نے سپیچ میں اپنے اپر ہاؤس جو سینٹ میں وہاں پر اللہ نے ایسے سینٹر بٹھائے ہیں کہ ارب پتی کرب پتی ہیں، تو میں نے اس دن بھی اس سے اپیل کی کہ آگے بڑھیں. اور جب نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، آپ بین سلیم یہ نوٹ کر لے، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ جاپان ہو، جب جاپان میں نیچرل ڈیزاسٹر آ گیا تو ان کے پاس پیسے تھے، لیکن ہیومن ریسورسز پہ اس نے اپیل کی کہ ہیومن ریسورسز کے شکل میں ہمارے ساتھ مدد کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تو ایک کمزور ملک تھا اور اس کو فلڈ نے لپیٹ میں لیا، ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے. تو اس میں ہمیں مل جل کر کام کرنا چاہیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اپیل کرنا چاہیے. لیکن جب پاکستانی لوگ آگے بڑھے، جب ہمارے طاقتور لوگ آگے بڑھے، ہاتھ بٹائے حکومت کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی دنیا کے لوگ بھی ہمیں دیکھ کے ہماری مدد کر سکتے ہیں. اس وقت ان چیلنجز کو سامنے رکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے. آگے پوائنٹ آپ کا تنگی صاحب. آج کے لیے بہت بہت شکریہ. اٹ واز اے بگ ڈے، اٹ واز اے بزی ڈے، a lot of نیوز کمنگ اپ ٹوڈے. دیکھتے ہیں کہ کل کا دن کیسا ہوتا ہے خبروں کے اعتبار سے. آپ سے کل ملاقات کریں گے. آج کے لیے تینوں پینلسٹ کا بہت شکریہ. لک آفٹر یور سیلف. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.